अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ मैं हूं शाहीन रेग और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जबरी शादियां। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जबरी शादियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम देखें तो जबरी शादी का जो मतलब है वो ये है कि अगर लड़की और लड़का दोनों में से एक फ़र्द भी राज़ी ना हो या फिर लड़की और लड़का दोनों राज़ी ना हों, ख़ानदान अपने मफाद के लिए या बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लड़की और लड़के की आपस में जो है उनको रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दिया जाता है। तो शादी चाहे जुल्म सितम करके की जाए, शादी आप चाहे उसको अपने किसी मफाद के लिए वालदैन कर रहे हों या मुआशरे में बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जैसा कि आप समझ लें कि बहुत सारी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है शादी के लिए। बहुत सारी लड़कियों की शादियां दूसरे ख़ानदान से सुलह के लिए कर दी जाती हैं। ऐसी शादी जिसमें बच्ची या बच्चा दोनों में से किसी एक की राय ना हो तो वो शादी जबरी शादी ही कहलाएगी। नाज़रीन, अगर जबरी शादियों की मिसाल पहले ज़माने से ली जाए तो उस वक्त जबरी शादियाँ होती थी या तो जंगी कैदी ख़वातीन की या फिर ग़ुलाम ख़वातीन की। बहुत सारे कोई भी साहिब हैसियत जो भी कोई होता था, कबीले का मालिक होता था या कोई भी साहिब हैसियत इंसान होता था तो उसने बहुत सारी ग़ुलाम ख़वातीन रखी होती थी और उनमें से वो जिससे चाहता था या अपनी ग़ुलाम की अपने किसी ग़ुलाम के साथ या फिर वो जिससे खुद चाहता था या फैमिली में अगर वो किसी से चाहता था तो शादी कर लेते थे। तो इसको जबरी शादी कहा जाता था। उसके अलावा ये होता था बहुत सारी जंगों में ऐसा होता था कि आप जंग जीतने के बाद वापस आए हैं तो आपने जो भी ख़वातीन को जंगी कैदी बनाया है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी कैद में हैं, तो उनके साथ जो शादियां होती थी वो जंगी कैदी ख़वातीन के साथ तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती थी। जंगी कैदी ख़वातीन के साथ जो शादियां होती थी जबरी शादियां कहती थी। इस वक्त इसी हवाले से मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनकी कॉल लेंगे और उनसे पूछते हैं कौन और कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कौन कहाँ से? जी मैं सारा राय बात कर रही हूँ, डेजिग्नेशन होल्डर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मिडल ईस्ट। जी सारा, वेलकम कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। सारा, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है छोटी उम्र में बच्चियों की शादियाँ और जबरी शादियाँ जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके वजह कोई भी रही हो बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका टॉपिक है और आजकल वैसे भी पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम देही तबकों की बात करते हैं तो वहाँ पर ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बच्चों को अक्सर बच्चियों को जो है इस पर फोकस होता है पेरेंट्स का कि अगर उनके बच्चे ज़्यादा हैं, जैसे बेटी उनकी बहुत ज़्यादा हैं, 3-4 उनकी बेटियाँ हैं, तो अक्सर उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता किसी ऐसी जगह पर कर दें, किसी ज़मींदार के घर में कर दें। अक्सर वो ज़मींदार जो है वो उनसे एज में बड़े होते हैं तो उनके बदले उनको कुछ पैसे उनको दे दिए जाते हैं। तो ये ट्रेंड हमारे देही इलाकों में बहुत ज़्यादा है और अगर हम लोग शहरी इलाकों की बात करते हैं, शहरी इलाकों में देखा जाए तो यहाँ पर अक्सर पसंद की शादी पर फोकस किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि कुछ लालच भी दिया जाता है फैमिलीज में, जो गरीब जैसे कि एक बाप है वो अपना घर का खर्चा जो है वो नहीं चला पा रहा या अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी यहाँ पर उसको मतलब कि उसे इतना फोकस किया जाता है, उसको इतना मतलब कि इतना उसे कहा जाता है कि आप अपनी बेटी की शादी आप वहाँ कर दें, आपकी हालात बेहतर कर दिए जाएंगे, आपको मनसी इतना दे दिया जाएगा और वालिदैन लालच में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, वालिदैन पेरेंट्स लालच में आ जाते हैं, फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि अपनी किसी भी बेटी का जो है वो शादी वहाँ पर कर दी जाए, हालांकि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और बाद में इसका कंक्लूजन, इसका नतीजा क्या निकलता है कि एंड पर आकर और लड़की को एक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। उसमें आप देखिए कि उसमें आपके जो एक यंग, अगर तो लड़की थोड़ी सी समझदार होती है, जैसे कि बालिग लड़की है 18 से 20 साल की है, तो उसमें उसको पता होता है उसने कैसे सरवाइव करना है और उसकी समटाइम मैंने बहुत ऐसे कम केसेस देखे हैं जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जबरी शादी में, लेकिन मेजोरिटी जो है 80% मेजोरिटी यही कहती है कि उसमें उस लड़की को उसको यरगमाल बना दिया जाता है, उससे समटाइम घर के काम करवाए जाते हैं, समटाइम जी जी
تو سم ٹائم ایسی کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے، سم ٹائم کچھ ایسے مرد جو ہیں وہ اولاد کی خاطر شادی کر لیتے ہیں، چلیے اگر ان کو فرسٹ وائف سے نہیں کوئی بیٹا ہوا تو سیکنڈ جب میرج کرتے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکی سے، تب بھی ان کی وہی بات ریکوائرمنٹ میں نہیں آپ کی ہوتی ہے۔ بات کاٹ رہی سارا، وہی بات آ گئی نا، دیکھیں اب ایک مرد ہے اس کے جی بیٹا نہیں ہے تو وہ شادی کر رہے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکی سے بیٹے کے لیے، تو یہ اس بچی کے ساتھ تو زیادتی ہوگی نا، کوئی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ سوتن پہ جائے صرف ایک بیٹے کی خواہش کے لیے چلی جائے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اکثر ایسی لڑکیوں کے بھی خواب جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، ایسی لڑکیاں اپنی اسٹڈی پر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتی، اسٹڈی ان کی وہیں ختم ہو جی جاتی ہے جب بالکل، وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر ایک ایسے گھر میں چلی جاتی ہیں جہاں پر صرف ان کو اس خواہش کی بنا پر بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے کہ ان کو جسٹ ایک جی ان بیٹے کو کی بیٹا خواہش چاہیے، ہوتی ہے یا گھر کے کاموں کے لیے ان کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ جی جی تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور ہم جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پر یہ ایسے قوانین بنانے چاہیے، بلکہ ایسی جب ہماری ایک مردم شماری ہوتی ہے اس میں یہ ڈیجٹس رکھنے چاہیے کہ ایسی جو لڑکی ہیں جو نابالغ ہیں جی جی اگر بالغ ہو گئی ہیں ہوتے ساتھ ہی ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اس پہ قوانین ہونے چاہیے، اس پہ قانون نافذ ہونا چاہیے کہ تاکہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی وہ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، تھینک یو سو مچ جی، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے سارا رائے موجود تھی، بہت شکریہ سارا آپ کا۔ جی آپ نے سنا ہمارے ساتھ سارا موجود تھی، اور سارا کا جو کہنا تھا انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ دیہی علاقوں میں ہم یہاں بیٹھ کر یہ تو کہتے ہیں کہ جی قوانین بھی ہیں، ہم کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ دیہی علاقوں کی ہماری خواتین، ایسے علاقوں کی ہماری خواتین جہاں پر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آج بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل میں گھری ہوئی ہیں، جس میں ایک سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جبری شادی، جس میں میں ابھی آپ سے یہ بات کری تھی کہ یہ جبری شادیاں جو ہوتی ہیں، ایک تو یہ اس کی میں آپ بتاؤں گی کس طرح کی شادیوں کو جبری شادیاں کہا جاتا ہے۔ بچپن میں جب اپنے خاندان میں 2 بچوں کا رشتہ جوڑ دیتی ہیں آپ، اس وقت اگر وہ رشتہ خوشی سے بھی جوڑ رہے ہیں تو بڑے ہو کر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے بچوں کا مائنڈ کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا ذہن کیا ہوگا، بڑے ہو کر حالات کیسے ہوں گے۔ تو بچپن میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیار محبت میں اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے، اپنے خاندان کو جوڑنے کے لیے اپنے بچوں کا رشتہ ایک ساتھ کر دیتے ہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بچہ اسٹڈی کر جاتا ہے، بچی ان پڑھ ہوتی ہے، بعض اوقات بچی اسٹڈی کر جاتی ہے تو بچہ ان پڑھ ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی شادی، کیونکہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے، آپ نے بچپن سے ایک رشتہ جوڑا ہوا ہے اور اس رشتے کو آپ نے نبھانا ہے۔ بچوں کو والدین پھر یہ نہیں دیکھتے، اس وقت ان کی زبان بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایسے ہی خاندانوں میں ہوتی ہیں بچپن سے رشتے اور شادیاں۔ ایسے ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کروں یہاں پر ناظرین کہ یہ ایسے خاندانوں میں اور ایسی فیملیز میں، ایسے علاقوں میں ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے جو زبان دے دی، ہم نے جو بات کر دی وہ ہماری حرف آخر ہے۔ بڑے ہو کر آپ کا بچہ ان پڑھ ہے، بچی پڑھی لکھی ہے، یا بچی ان پڑھ ہے، بچہ پڑھا لکھا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ آپ کے لیے صرف آپ کی زبان معنی رکھتی ہے، ان والدین کے لیے صرف ان کی زبان معنی رکھتی ہے، اور صرف ان کا خاندان معنی رکھتا ہے۔ اور اسی چکر میں وہ زیادتی بچے کے ساتھ ہو یا بچی کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے، اور بچوں کی بات نہیں سنی جاتی، اس کو بھی آپ جبری شادی ہی بولیں گے۔ اس کے علاوہ ذات پات اور برادریزم کے چکر میں بہت سارے جو خاندان ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے قربانیاں دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی ذات سے باہر نہیں کرنا، ہم نے اپنے خاندان سے باہر نہیں کرنا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ انتظار کیا جاتا ہے۔ بعض فیملیز میں لڑکے نہیں ہوتے، لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، اور بعض فیملی میں لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو بعض ایسی فیملیز ہیں جو اس چیز کا انتظار کرتی ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو ہماری اس بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے گی، اس طرح سے ہماری بچی خاندان میں رہ جائے گی۔ اور اسی طرح سے جائیداد کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہماری جائیداد باہر نہیں جائے گی، ہماری بچی جو ہے وہ بھی خاندان میں رہے گی، ہم جی غیر برادری میں نہیں کریں گے، ہم غیر خاندان میں نہیں کریں گے۔ اس چکر میں بچی کا نہ تو بچی کے بارے میں سوچا جاتا ہے، نہ بچی کے کسی خواب کے بارے میں سوچا جاتا ہے، نہ ہی بچی کے ایسی فیملیز میں بچیوں کی پڑھائی پر بھی توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ ایسی فیملیز یہ سمجھتی ہیں کہ اگر بچی پڑھ لکھ گئی، اگر بچی کو تھوڑی سی سینس آ گئی، اگر بچی باہر نکلی، بچی نے دنیا داری دیکھ لی، تو ہماری بچی ہماری بات نہیں مانے گی۔ تو اس طرح سے بھی جبری شادیاں کر دی جاتی ہیں ذات پات اور برادریزم کے چکر میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جو ہے وٹا سٹا۔ آپ وٹا سٹا کر دیتے ہو، مطلب اپنی بیٹی
کے بدلے میں آپ سامنے والی فیملی سے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے کر آتے ہو. اور یہ شادیاں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ جو زیادہ تر ناکام ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی جبری شادیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات 2 بچے راضی ہوتے ہیں، لیکن جن 2 بچوں کو وٹے سٹے کے چکر میں ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، ان دونوں بچوں کی مرضی بالکل نہیں ہوتی. اس طرح سے 2 نہیں 4 زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. اور یہ بات ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، والدین کو اس وقت سمجھ نہیں، کیونکہ انہوں نے صرف اپنا خاندان دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتی ہوں، جبری شادیوں میں اغوا کر کے اسمگل کر کے لڑکیاں، جیسے کہ بہت ساری لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے ان کی مرضی کے خلاف. جی ان کے گھر والوں نے رشتہ نہیں دیا تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے شادی کرنے کے لیے، اور اغوا کر کے ان سے شادی کر لی جاتی ہے. تو اس میں ٹوٹلی بچی جو ہے اس کی جبری شادی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسمگل کر لی جاتی ہیں، جیسے کہ اب یہ ایک صنعت بن چکی ہے انسانی اسمگلنگ کی. تو بہت سارے علاقوں سے بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بچپن میں اٹھایا جاتا ہے اور انہیں بڑا کیا جاتا ہے، اور یا پھر جوان لڑکیوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں دوسرے ایریاز میں جا کے سیل کر دیا جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹری انہیں جا کے سیل کر دیا جاتا ہے. اور سیل کرنے کے بعد ان کی تو اپنی کوئی مرضی رہتی نہیں، جب ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو بیچ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا یہ سلوک کیا جاتا ہے، تو ان کی اپنی مرضی آلریڈی ختم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ان کے ساتھ پھر جبری شادی تھوپ دی جاتی ہے. خریدنے والا انسان ان سے شادی کرے یا ان سے غلط کام کروائے یا کچھ بھی کروائے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ان سے شادیاں کر لی جاتی ہیں، جو کہ جبری شادیوں میں آتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں لائن پر، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور ہائی کورٹ سے بات کر رہا ہوں، مبشر علی ولی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. جی اس وقت ہمارے ساتھ لاہور ہائی کورٹ سے مبشر علی ایڈوکیٹ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا، پاکستان میں جبری شادیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو کم عمر بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں یا پھر ظلم و ستم؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. جی دیکھیے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو فورس میرج جو کروائی جا رہی ہیں، جبری جو شادیاں بچوں کی ہوتی ہیں، انڈر ایج ہوتی ہیں، اس کے لیے پاکستان میں بھی اور اوور آل دا ورلڈ جتنی بھی پوری دنیا ہے اس میں قوانین موجود ہیں اور بنے ہوئے ہیں قوانین. ایسے نہیں ہے کہ قوانین موجود نہیں. پاکستان میں جو فورس میرج وومن کے حوالے سے ہے، اس کے لیے تو سب سے پہلے پاکستان میں 2011 کا ایک لا ہے، پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹس کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2011. جی اس کے اکارڈنگ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایری ون امپوزنگ اے فورس میرج آن اے وومن would face imprisonment which may extend to 10 years but not less than 3 years and shall also liable to fine 5 lakh rupees. یہ پاکستان میں نا ایسے اس طرح کے کافی قوانین موجود ہیں جن کی وجہ سے وومن کو پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی کچھ ایسے ہمارے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کچھ ایسے ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں جنہوں نے لا کو انفورس کرنا ہوتا ہے. لا تو اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ ایسے ادارے ہیں ہمارے آگے جس طرح پولیس ہے، دوسرے CCTV ہے، اس طرح کے مختلف اور بھی ادارے جو مقررہ میں آتے ہیں، وہ انتظامیہ میں آتے ہیں. انہوں نے ان کو امپوز کرنا ہوتا ہے، انفورس کرنا ہوتا ہے، ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے، پاکستان میں لا تو موجود ہے لیکن ایکسرسائز کرنے والے ادارے کمزور ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے؟ کے پی کے اور سندھ میں تو بڑے ڈفرینٹ سے پائے جاتے ہیں رواج ان شادیوں کو لے کر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ میں آتا ہوں. میری جو اپنی ایک میرا ویو ہے اور جو میری اپنی اسٹڈی ہے اس کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے بیکورڈ ایریاز کچھ ایسے ہیں جس میں لیک آف نالج، لیک آف ایجوکیشن، اور وہ وومن کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرنا، ان کو کہنا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی جو ہے نا وہ قوت پیدا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو قوت دی ہے تو عورت کو بھی اسی بنسبت سے دی ہے، لیکن اس میں تھوڑا درجے میں فرق رکھا ہوا. باقی تو کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد اس معاشرے کی اب وہ دو پہیے ہیں، وہ دونوں کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. سر میرا یہ سوال تھا کہ کے پی کے میں تو ایسے حالات تھے ہی خواتین کے حوالے سے، سندھ میں بھی تھے، اب اس کا رجحان جو ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ میں نے شروع میں یہی تو بات کی ہے کہ قوانین تو موجود ہیں. جی
یہ نہیں ہے کہ قوانین موجود نہیں ہے، قوانین موجود ہیں. اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں. آگے ہے چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ 1929 کا ہے، اوکے. جو پری پارٹیشن کا ہے. اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ آئی ہے 2011 میں، جس میں انہوں نے جو شیری رحمان صاحبہ سینیٹر تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بل پیش کیا تھا سپریم مطلب کہ نیشنل اسمبلی میں، جس کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے انہوں نے اپوز کیا تھا بل کو. تو اس کی میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتا پارٹی کا، بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 18 ایئرز ہو، مطلب کہ جو ایج ہے اس کو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایج ہونی چاہیے شادی کے لیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی بھی. تو اس پارٹی نے اس کو اپوز کیا. باقی یہ ہے کہ اوور ہیلمنگ ہو گیا، اس میں کافی ووٹ، اکثریت میجورٹی میں جو ووٹ ہے وہ اس کے حق میں پڑے تھے کہ ایج جو وہ مینشن ہونی چاہیے کہ یہ ایج ہے شادی کے لیے. صحیح. اسلام میں جو ہے وہ خاص طور پر انسانی بنیادی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اسلام میں یہ صاف کہا گیا ہے. جی صاحب. ڈیفینیٹلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اصل قانون ہے نا، اصل جو قانون ہے، جو لا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید ہے. جی. اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ تعلیم کی کمی، شعور کی کمی، عقل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا چیز چل رہی ہے. بس یہ ہے کہ بیٹی 15-16 سال کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے آنر کلنگ بھی کر دیتے ہیں، وہ فورس شادی بھی میرج بھی کروا دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، بیٹی اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایریا میں وہ کہہ سکتے ہیں، بس یہ دے دی جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کم عقلی ہے نا، لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف نالج ہے، لٹریسی ہے، جس کی وجہ سے ان بیکورڈ ایریاز میں پنجاب کے کچھ ایسے ایریاز ہیں جو بیکورڈز ہیں، جن میں ابھی بھی وہ کام ہو رہے ہیں. سندھ میں ہو رہا ہے شاہ کاری، کاروکاری وہ ہو رہی ہے. تو یہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، وومن کے پروٹیکشن کے لیے، اس کی روک تھام پریونشن کے لیے لا موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ پاکستان میں کچھ ایسے ادارے جو ہمارے ان کو انفورس کرنے والے ہیں، ان میں کمزوری ہے. جی. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ قوانین موجود ہونے کے باوجود ان پر عمل درآمد؟ اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں، چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے رول آف لا نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. جب رول آف لا ہوگا، چیک اینڈ بیلنس ہوگا، تبھی ہمارے ادارے کام کریں گے. مقننہ ہے، اس کا کام قانون کو بنانا ہوتا ہے. جوڈیشری کا کام ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا. اس کے بعد انتظامیہ جو ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن، اس کو امپوز کرتی ہے. تو یہ قانون بن جاتا ہے، انٹرپریٹیشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو انفارچونیٹلی امپوز نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اوپر. جی. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں، اور یہ ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوانین موجود ہیں اور اس کے باوجود یہ سارے بالکل انڈر ایج میرج کے خلاف بھی قانون موجود ہیں. اس کے بعد وومن کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہیں، ان کی جو فورس میرجز ہو رہی ہیں ان کے خلاف بھی قانون بنے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں امپوز کرنے والے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ تھوڑی ویک ہیں، ان کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں. ان کو تھوڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے پاکستان میں. تھینک یو سو مچ جی. ہمارے ساتھ چودھری مبشر علی ایڈوکیٹ موجود تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے، اس چیز سے آگاہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں کون کون سے قوانین موجود ہیں اس حوالے سے کہ ہماری جو بچیوں کی جبراً شادی کر دی جاتی ہے وہ والدین کریں، جو باہر کا کوئی ایسے حالات پیدا ہوں یا جو بھی اس کی وجوہات رہی ہوں، تو وہ قوانین اس کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے جی. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ اسلام نے خاص طور پر جو ہے وہ انسانی بنیادی حقوق بہت زیادہ کی اہمیت دی ہے، اور والدین پر جہاں بہت ساری ذمہ داریاں اولاد کی عائد ہوتی ہیں، وہاں اسلام نے والدین کو اپنے بچوں کی شادی کا حق بھی دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے اپنے بچوں کی رائے معلوم کر لیں. باوجود اس کے بہت سارے والدین ہیں جو اسلام کی آڑ میں اپنے بچوں کو ان کی شادیاں اپنی ضد، اپنی انا، خاندانی مسئلے مسائل، معاشرے میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنے مفادات
اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، جی خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے، تو اس کے لیے اپنی بچیوں کی قربانی دے دیتے ہیں. تو یہاں اگر ہم ذکر کریں تو بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ایسے مختلف طریقے ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ شادیاں اسلام کے مطابق ہوتی ہیں، مطلب نکاح اس کا طریقہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہوتا ہے، نکاح کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلامی تعلیم کے برعکس ہوتی ہیں، جیسے کہ پاکستان کی جو مختلف جبری شادیاں ہوتی ہیں وہ ان کے صوبے کے لحاظ سے، ان کے اضلاع کے، ان کے ماحول کے، ان کے رسم و رواج کے حساب سے جو ہوتی ہیں وہ پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسی وہ کون سی شادیاں ہوتی ہیں جن کو ہم جبری شادی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی زیر غور ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اور بچیوں کو اپنے خاندانی جھگڑوں کو مٹانے کی ایک سمجھ لیں کہ وجہ بنا لیا ہے کہ جب وہ اپنے گناہ کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اور ان لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو پیسے کی طرح دوسرے خاندان کے حوالے چھوٹی ایج میں ہی کر دیتے ہیں. اور یہ سندھ سائڈ پہ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ اتنی صلح کرنی ہے، صلح کے چکر میں آپ نے قتل کر دیا ہے، اس قتل کے عوض، اس قتل کا معاوضہ آپ کی وہ بیٹی 12 سال کی، 13 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی، اور بعض اوقات قتل کی صلح کے لیے وہ لوگ 2 بیٹیاں اپنی دے دیتے ہیں مخالف خاندان میں. اور ان کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ جی یہ بچی دوبارہ اپنے خاندان سے نہیں ملے گی. اور بعض اوقات ایسی بچیوں کی شادی 60 سالہ بوڑھے آدمیوں سے کر دی جاتی ہے صلح کرنے کے چکر میں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے چکر میں اپنی بچیوں کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، برباد کر دی جاتی ہیں. اور بہت سارے جگہ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بچیاں بیچ دی جاتی ہیں وہ کس قسم کی فیملیز ہوتی ہیں. بہت سارے جو والدین ہوتے ہیں وہ نشے کے چکر میں، لالچ کے چکر میں آ کر اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، اور ان کے عوض وہ اپنا پیسہ لیتے ہیں جس سے وہ نشہ، کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے کہ نشہ کرنے والا انسان، کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ نشہ کرنے والا انسان سوچنے سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے. سوجھ بوجھ جب وہ کھو دیتا ہے تو پھر اس کے سامنے اس کی بیٹی آئے، اس کی بہن آئے، اس کی بیوی آئے، وہ اس کو بیچ دیتا ہے. لیکن یہ سارے مسئلے مسائل عورت کے لیے ہی کیوں، آخر عورت کو ہی کیوں بیچا جاتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں بیچا جاتا؟ بچوں کے ساتھ بھی یہ حالات اب پیش آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اب میں آپ کو اس کے کچھ اور وجوہات بتاؤں گی کہ کیوں اس طرح سے یہ جبری شادیاں ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے والدین جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے اپنے بچوں کو لے کر یورپ میں سیٹلڈ ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بعد میں مسئلہ مسائل ہوگا. چونکہ آپ اپنے معاشرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ اپنے آس پاس والے ماحول سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو یورپ میں رہنے والے والدین اس وقت پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیاں خاص کر کے بڑی ہو رہی ہیں، اور وہ وہی کلچر اپنا رہی ہیں اور اپنے مذہب سے دور جا رہی ہیں، اپنے معاشرے سے دور جا رہی ہیں. اور اس صورت میں والدین جو ہیں واپس پاکستان آتے ہیں. پاکستان آ کے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کسی اچھی پڑھی لکھی ویل سیٹل فیملی، مسلمان فیملی جو کہ مذہب سے قریب ہے، تو اس سے بچی کی شادی کر دی جائے. اب بھی یہاں کی آپ بات کریں تو لڑکا شادی اس چکر میں کر لیتا ہے کہ لڑکی یورپ میں سیٹلڈ ہے، اور لڑکے کے والدین بھی اس چکر میں خاموش رہتے ہیں. اور جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں وہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بچی ہمارے معاشرے سے، ہمارے مذہب سے دور جا رہی ہے تو شادی کے بعد یہ اس سے قریب ہو جائے گی. اس میں والدین جو ہوتے ہیں وہ رائٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط ٹائم پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو سارا ٹائم یورپ میں رکھا، سارا ٹائم انہوں نے ان کو وہ ماحول دکھایا، ان کے ساتھ رہے ان کے بچے، جہاں پہ وہ جو وہاں پہ دیکھ رہے تھے ان کے مائنڈ سیٹ میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس وقت والدین اپنی جگہ پہ ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو مذہب کے قریب لے کر آنا ہے، اپنے معاشرے کے قریب لے کر آنا ہے، اور ایک اچھی فیملی میں، ایک ایسی فیملی میں جس میں ان کی بچی کی عزت ہو، رسپیکٹ ہو، اسے مان ملے، انہوں نے اس کی شادی کرنی ہے. والدین اس وقت ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے جب وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دوسرے ممالک میں، یورپ
میں ایک ایسے معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو یہ سوچنا چاہیے، تو وہ ان کی غلط ٹائم پہ یہ سوچ اپنے بچے کا رجحان اپنے معاشرے کی طرف، اپنے کلچر کی طرف، اپنے خاندان کی طرف کرنے کا وہ اس وقت سوچتے ہیں نا، تو وہ غلط ٹائم پہ سوچتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن اس حساب سے نہیں وہ اس حساب سے نہیں سوچ رہی ہوتی، وہ ان چیزوں میں نہیں پلی بڑی ہوتی، اور بچے کے ساتھ وہ بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ان کا ایک لالچ ہوتا ہے اس میں کہ جی ہمارا بیٹا باہر سیٹل ہو جائے گا، ہماری بہو باہر سیٹلڈ ہے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہوگا، ہمارے بچے کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس صورت میں بھی بہت سارے والدین اچھا سوچتے سوچتے اپنے بچوں کے ساتھ برا کر جاتے ہیں، خاص کر کے اپنی ایسی بچیوں کے ساتھ جن کی تعلیم و تربیت وہ یورپ میں کرتے ہیں، اور واپس وہ لاتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں، وہ اپنے کلچر کو دیکھیں، وہ اپنے کلچر اڈاپٹ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے والدین، یہ ایک چیز بہت زیر غور ہے ناظرین، کہ ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ایسے طبقات جس میں زیادہ تعلیم نہیں ہے، جس میں زیادہ ہم لوگ اپنی بچیوں کو پڑھا نہیں سکتے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ تو روزی روٹی کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی زیادہ تر اپنے بچوں کے اوپر وہ توجہ نہیں دے سکتے. تو بعض اوقات جب ایسے بچے جو ہیں بگڑ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹین ایج میں جا کے، چونکہ بچوں کو اتنی سوجھ بوجھ سمجھ نہیں ہوتی ہے، ہر وقت ان کی نگرانی، اس وقت جو ماحول چل رہا ہے بچوں کی ہر وقت نگرانی اگر نہیں ہوتی تو آٹومیٹکلی بچے ماحول کو، پھر سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہم نے ان کے ہاتھ میں پوری دنیا کی صورت میں ایک موبائل فون پکڑا دیا ہے، جب جہاں چاہیں جس سے مرضی رابطہ کریں، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی سرچ کریں. تو جب ہم بچوں کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دے پاتے تو ایسے بچوں کو پھر بگڑ جاتے ہیں تھوڑے سے. اور بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بہت سارا ٹائم، بہت سارا پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اپنے بچے کی یا بچی کی ٹائم پہ شادی کر دیں گے، زیادہ تر بچیوں کی، تو ہم بچی کی ٹائم پہ شادی کر دیں گے تو اس پہ ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کو خاندان کا پتہ چل جائے گا، اس میں لحاظ آ جائے گا، چیزوں کے اپنے کلچر کے قریب ہو جائے گی. تو والدین بظاہر بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچی کا وہ مائنڈ وہ نہیں ہوتا اس وقت، کیونکہ وہ اس طرح کی وہ پھر اپنی مرضی سے والدین اپنی مرضی کا خاندان ڈھونڈ کے، اپنی مرضی کا لڑکا ڈھونڈ کے شادی کرتے ہیں. تو اس صورت میں بھی یہ شادی، بے شک والدین اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے، لیکن اس ٹائم پہ اس طرح کی سوچ سے بھی جو ہے وہ جبری شادی ہوگی. معاشرے میں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی انا کے لیے بہت سارے والدین جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ اب ہم نے فیملی میں رشتہ کیا ہے، تو اگر ہم اس کو، بے شک ان کے سامنے حالات ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کام نہیں کر رہا، یا پھر وہ بری صحبت میں بیٹھ رہا ہے، یا کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کے باوجود اس رشتے کو ختم نہیں کیا جاتا. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کیا بات کریں گے، ہمارا معاشرہ کیا بات کرے گا، ہمارا خاندان کیا بات کرے گا، ہمارے خاندان میں سے ہمیں لوگ باتیں کریں گے، تو یہ ان مسائل کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جانتے بوجھتے آپ اپنی بیٹی کو اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی انا پیاری ہے، آپ کو اپنی عزت پیاری ہے. تو وہ ایک جبری شادی ہوگی. اس کے علاوہ بھی جو کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے بچوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں. بعض اوقات دو لوگ پارٹنر ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہماری یہ پارٹنرشپ اور مزید مضبوط ہو جائے گی اگر ہم آپس میں اپنے بچوں کا رشتہ کر دیں. حالانکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے بچے، اور یہ ویل ایجوکیٹڈ فیملیز کے بچے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سارے متوسط طبقے کے بچے ہیں، مڈل کلاس فیملیز کے ہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ فیملی کے بچے، اور وہ صرف اس لیے شادیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر دو بچوں کی شادیاں آپس میں ہم کر دیں تو ہماری پارٹنرشپ مضبوط ہو جائے گی، ہمارے بزنس میں مزید نفع ہمیں ملے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو نظر انداز وہ نہیں کرتے کہ بچوں کی خوشیاں کیا ہیں، بچوں کے خواب کیا ہیں، اور بچوں کی زندگی میں آگے آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ شادیاں کر دی جاتی ہیں، ان کو بھی جبری شادیاں کہتے ہیں. ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں جبری شادیوں سے متعلق جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں. 21% لڑکیاں ایسی ہیں جو 18 سال کی اپنی عمر کو کراس نہیں کرتی اور ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور اس میں 13% ہماری بچیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں 13 سال کی عمر میں کر دی جاتی ہیں. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہاں ان کے پاس ایسے علاقوں میں یہ زیادہ تر ہوتی ہیں جہاں تعلیم بالکل نہیں ہے، جہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو بالکل پڑھاتے نہیں ہیں، جہاں پہ غربت ہے، اور
آپ کو بتاؤں کہ یہ شادیاں صرف اس لیے کر دی جاتی ہیں کہ جو بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی بچی کو اپنے سر پر بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی 13 سال کی بچی کی، 14 سال کی بچی کی، 15 سال کی بچی کی شادی جو ہے 60 سالہ مرد سے ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جی بیٹا نہیں ہے، یا پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی یا یہ. لیکن مرد حضرات کو بھی چھوٹی بچیوں سے شادی کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے ان بچیوں کے ساتھ جن کا مستقبل جو ہے وہ آپ خراب کر رہے ہیں. آپ کو یہاں میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ دنیا بھر میں جو 95% سب سے کم عمر مائیں ہیں ان کا تعلق غریب ممالک میں سے ہے. مطلب یہ وہ خواتین ہیں جو کم عمر مائیں ہیں، بہت کم عمر مائیں ہیں، اور ان کا تعلق غریب ممالک سے، اور بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں سے 6 نمبر پر آتا ہے. تو پاکستان میں جو ہے جبری شادیوں کی میں نے اقسام آپ کو بتائیں، اور یہ شادیاں صوبے کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، اور اپنے جو آپ کی روایات ہیں اس حوالے سے کی جاتی ہیں. اب ناظرین یہ تو تھی جبری شادیاں، ان کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، کس کس طرح سے ہونے والی شادیاں جبری شادیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات والدین اچھا کرنے کے چکر میں بچوں کی ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. جہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین کو چاہیے کہ وہ یہ نوبت آنے ہی نہ دیں کہ ان کو جبری شادیاں کرنا پڑے. جس طرح سے اگر بہت ساری فیملی ممبرز، بہت سارے خاندان اپنی بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے شادیاں کرتے ہیں، تو وہ شروع سے ہی اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم و تربیت دیں کہ ان کو صرف ان کے اخلاق کے لیے، صرف ان کی آوارہ گردی کے لیے، یا پھر صرف ان کو ان کی بری عادت کے لیے ان کی جبری شادی نہ کرنی پڑے. دوسری جانب ایسے والدین جو اپنے بچوں کو یورپ میں تعلیم و تربیت دلواتے ہیں، تو ان کو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے معاشرے سے دور نہیں جانا چاہتے، آپ اپنے مذہب کے قریب اپنے بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں رکھیں کہ کل کو ان کے ذہن بالکل چینج نہ ہوں. آپ خدارہ اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے یورپ میں ہیں، جب آپ اپنی بچیوں کو واپس لے کر آتے ہیں تو جو چیز آپ انہیں دکھا رہے ہیں اس سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر آپ انہیں بالکل ایک نئی دنیا دکھاتے ہیں. ان کا جو ہم سفر آپ چنتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ ماحول میں پڑا بلا بچہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہ دونوں کے ساتھ ہی زیادتی ہو جائے گی، بچی کے ساتھ بھی اور بچے کے ساتھ بھی. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا یہ پروگرام ہوا کی بیٹی جو ہے یہ خواتین کی مسئلے مسائل کو اوپر بات کرنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی میری ماں، بہن، میری بیٹی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے، میرے پروگرام میں بات کرنا چاہے، وہ مجھے کال کر سکتی ہے. اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے. اور اگر ہماری کسی بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ہماری DMH نیوز کی پوری لیگل ٹیم موجود ہے آپ کی مدد کے لیے. ہم جہاں تک ہو سکا آپ کی مدد کریں گے، جہاں تک ہو سکا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کے کسی جائز مسئلے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہی DMH نیوز کو اور شاہین رے کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.